नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से आला तरीन फौजी और सिविल इजलास में क्या बड़े और हसास नोयत के फ़ैसले किए गए। इन फ़ैसलों के दो बुनियादी नुकात क्या हैं, अस्करी क़यादत का इस पूरी सूरत हाल पर किस तरह का रद्द अमल सामने आया है, हुकूमत को किस किस्म की तशवीशनाक रिपोर्ट्स मिली जिस पर फौरी फ़ैसलों की ज़रूरत थी। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करने वाले तीन किरदार कौन हैं और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो कि इस मुज़ाकरात के अमल में सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, अब उन्होंने किस किस्म के अहम इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से आला तरीन फ़ौजी और सिविल क़यादत के इजलास में क्या बड़े फ़ैसले किए गए और फ़ौज का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि ये जो ताज़ा तरीन ख़बर है इसमें कुछ नए और तकलीफ़ देह हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं। इससे पहले ये इंकशाफात मंजर आम पर नहीं आए थे और उसकी एक वजह ये भी थी कि पेमरा ने अब तहरीक लब्बैक के मुज़ाहिरों और तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कवरेज से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, उनको रोक दिया है। इस वजह से ये जो नए इंकशाफात हैं अब तक रिपोर्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब ये हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए तो अब इनकी ऑफिशली और बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं सरकारी तौर पर तस्दीक भी की गई है। और अब बताया यह गया है कि लॉन्ग मार्च जो था तहरीक लब्बैक का, जो असल में लाहौर से रवाना हुआ था और लाहौर से रवाना होने के बाद भी कुछ झड़पों में कुछ पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई थीं, उसके बाद ये लॉन्ग मार्च इस वक्त जीटी रोड पर रवां दवां है। और जब ये काफ़िला यानी तहरीक लब्बैक के कारकुनों का कामों की के मकाम से आगे निकला है तो अब ताज़ा तरीन झड़पें हुई हैं जुम्मे के रोज़ इस लॉन्ग मार्च के दौरान तहरीक लब्बैक के कारकुनों और पुलिस के दरमियान। और पुलिस का दावा यह है और पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और कुछ बोतल बम भी उनके ऊपर फेंके। ये दावा भी किया गया और ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जानिब से कुछ पेट्रोल बम बनाए गए थे देसी साख्ता, वो भी पुलिस की गाड़ियों पर फेंके गए। और पुलिस के इल्ज़ाम के मुताबिक 15 से ज़ायद मज़ीद पुलिस एहलकार इन ताज़ा तरीन झड़पों में ज़ख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब जीटी रोड के अतराफ जितने भी शहर हैं जहाँ से ये काफ़िले गुज़रने हैं, यानी लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है जहाँ जहाँ से ये गुज़रना है और इससे मुतसिल जितने भी शहर हैं जहाँ से छोटी छोटी रैलीज़ और छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इन रैलीज़ के अंदर शामिल होना है, उन शहरों के मुतल्लिक अब ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर खंदकें खोदी गई हैं और जो पहले से खंदकें खोदी गई थीं उनको गहरा भी किया जा रहा है ताकि किसी भी सूरत तहरीक लब्बैक के कारकुनों का ये जो लॉन्ग मार्च है इसको रोका जा सके। दूसरी जानिब यहाँ बहुत अहम बात यह है कि अब हुकूमत की जानिब से एक ऑफिशियल फिगर जारी किया गया है, एक सरकारी सतह पर आदादो शुमार जारी किए गए हैं और इन आदादो शुमार में ये दावा किया गया है कि 5 पुलिस एहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ झड़पों में ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के अपने इल्ज़ामात हैं, तहरीक लब्बैक के अपने दावे हैं और तहरीक लब्बैक के कायदीन का कहना है कि पहले आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे पुलिस की जानिब से और पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया था और तहरीक लब्बैक का ये दावा भी है और ये इल्ज़ाम भी है
کہ ان کے کئی کارکنوں کی شہادت بھی ہوئی ہے اور ان کے کئی کارکن بھی زخمی ہیں، تاہم جو دعویٰ کیا گیا کہ ان کے کارکن شہید ہیں اور ان کے کارکن زخمی ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں لائی گئیں۔ نہ تو سوشل میڈیا پر یہ تفصیلات موجود ہیں اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے جو آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، اس کی جانب سے بھی اگر کوئی کارکن شہید ہوئے ہیں تو ان کی تفصیلات اب تک جاری نہیں کی گئیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت کہاں ہیں، اور فوجی قیادت اور وزیراعظم عمران خان کا جو ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں کس نوعیت کے فیصلے کیے گئے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو ان مذاکرات میں شریک تھے، انہوں نے کیا تازہ ترین انکشافات کیے ہیں۔ اب شیخ رشید چونکہ وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان کی تمام سول انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، ان کو بہت حساس نوعیت کی معلومات بھی ملتی رہتی ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے باخبر وزیر ہیں اس پورے معاملے کے متعلق وہ شیخ رشید ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات میں بھی حکومت کی جانب سے ایک مرکزی کردار اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ تو شیخ رشید کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے تحریک لبیک کے لانگ مارچ کو، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ کسی بھی طور پر لانگ مارچ فیض آباد تک نہ پہنچے، تو ہماری پولیس کے پاس صرف اس وقت ڈنڈے موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس کے کچھ شیلز تو موجود ہیں، لیکن وہ بھی کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں۔ ہم نے جان بوجھ کر ان کو کہا تھا کہ تاکہ کسی بھی طرح سے پولیس کی جانب سے پہلے تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے، لیکن دوسری جانب جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس گنز ہیں، اور کوئی نہ کوئی تو ایسا مقام آئے گا جس طرح سے تحریک لبیک کے کارکن آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہے تحریک لبیک کی قیادت، کیونکہ شیخ رشید کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا تھا، ایک معاہدہ ہو چکا تھا تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ کہ جب تک یہ مذاکرات جاری ہیں اس وقت تک یہ جو لانگ مارچ ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، اور تحریک لبیک کے قائدین نے اس بات پر رضامندی بھی ظاہر کی تھی کہ ٹھیک ہے، جب تک مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک ہم فیض آباد کی جانب مارچ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک کے قائدین نے یہ مارچ شروع کیا، اور اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ آخر کوئی نہ کوئی تو ایسا مقام آئے گا جہاں ہمیں ان کو زبردستی روکنا پڑے گا، اور وہ مقام ایسا ہوگا جہاں بہت خوفناک نوعیت کی جھڑپیں ہو سکتی ہیں، دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ پھر تشدد کی صورتحال پیدا ہوگی، اور جہاں پولیس اہلکاروں کی اس میں جانی نقصان ہو سکتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پر دوسری جانب ظاہر ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کی شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے شیخ رشید وارن کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ہمیں ان کو روکنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے جتنی لچک دکھانی تھی وہ دکھا چکے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ حکومت کے گلے پر آپ انگوٹھا رکھیں اور پھر آپ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنی باتیں منوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی بہت سی باتیں مانی ہیں، بہت سے مطالبات ان کے پہلے ہی تسلیم کیے ہیں، مگر تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کی کوئی بھی بات نہیں مانی جا رہی، یہ شیخ رشید کا دعویٰ ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، کیونکہ فواد چودھری بھی ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی ایک مرتبہ ان مذاکرات میں شریک تھے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک وہ پولیس اہلکار جن کو شہید کیا گیا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے، جب تک ان کو شہید کرنے والے تحریک لبیک کے کارکنوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ محب وطن لوگ خود کو اس احتجاج سے لا تعلق کر لیں، وہ گھر واپس چلے جائیں، اور ریاست کے خلاف یہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، یہ فواد چودھری کے الفاظ ہیں، ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنے، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو
فواد چودھری نے یہ ایک پیغام دیا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کا ایک اور مطالبہ سامنے آیا ہے، یعنی پہلے تو اس کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ میں قرارداد آپ لے کر جائیں فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے لیے، جو کہ حکومت لے کر چلی گئی تھی قومی اسمبلی میں۔ وہ قرارداد پیش کی جا چکی ہے، اور اس قرارداد کو پیش کرنے کے بعد تحریک لبیک کے قائدین نے ایک بہت بڑا پریسر کیا تھا، یعنی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی تھی، بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی، بہت ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا جا سکتا تھا، اور بہت فخر سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آخر کار حکومت نے ہمارے مطالبات مان لیے ہیں، ہمارا جو مرکزی مطالبہ تھا وہ بھی مان لیا گیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو قرارداد ہے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ اور چونکہ حکومت نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے، اس لیے ہم اپنا احتجاج ختم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو احتجاج شروع ہوا ہے، یعنی چھٹی مرتبہ جو تحریک لبیک کا احتجاج شروع ہوا ہے، تو اس پر حکومت کا کہنا یہ تھا کہ اب اس کا کوئی جواز بتائیں کہ جب آپ کا وہ مطالبہ پورا ہو گیا تھا۔ تو اس پر اب تحریک لبیک پاکستان کا ایک اور نیا مطالبہ سامنے یہ آیا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے باضابطہ طور پر، اور پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو بے دخل بھی کیا جائے، ملک بدر کیا جائے۔ حالانکہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر جو ہیں، جب سے تحریک لبیک پاکستان نے ان کے خلاف کیمپین شروع کی ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ فرانسیسی سفیر یہاں سے پہلے ہی جا چکا ہے، اور فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلوانا یہ حکومت پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جو پہلے مرکزی مطالبہ تھا قرارداد پیش کرنے والا کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے، وہ تو حکومت مطالبہ پہلے ہی پورا کر چکی تھی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ فوجی اور سول قیادت کا جو اجلاس ہوا اسی معاملے پر، اس میں کس قسم کے فیصلے ہوئے، اور ساتھ ہی آپ کو شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان مذہب کے نام پر جو ایک گھناؤنی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو مذہبی کارکن ہیں، مولانا فضل الرحمان کا ایک جو مذہبی کلاؤٹ ہے اس کا تعلق انٹائرلی ایک اور مکتبہ فکر سے ہے، اور جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان کا تعلق کسی اور مکتبہ فکر سے ہے، اور عموماً یہ جو دونوں مکتبہ فکر ہیں یہ کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اب یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ بیان دیا ہے تحریک لبیک کو اکسانے کے لیے حکومت کے خلاف، اور آپ یہ کہیں کہ اس نازک اور پیچیدہ صورتحال میں، جو کہ ریاست کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال ہے، حکومت کے لیے صرف نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے لیے، اس میں انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو اکسانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے نظریات تو مختلف ہو سکتے ہیں، اور تحریک لبیک کے جو نظریات ہیں ضروری نہیں کہ میں ان سے اتفاق کروں، لیکن یہ جو حکومت ان کے اوپر تشدد کر رہی ہے، یہ جو حکومت ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان جو کہ اس مکتبہ فکر سے کبھی بھی پہلے متفق نہیں رہے تھے، صرف ایک سیاسی چال چلنے کے لیے، تشدد کو ہوا دینے کے لیے تحریک لبیک کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب شہباز شریف نے ایک اجلاس چیئر کیا ہے مسلم لیگ نون کا، اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کو بہت ہی خاص قسم کی ہدایات جاری کی گئیں، اور ان کو کہا یہ گیا کہ آپ نے حکومت کے خلاف اس دھرنے کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے ہیں، اس طرح کے بیانات دینے ہیں جس سے یہ لگے کہ مسلم لیگ نون تحریک لبیک کے دھرنے کی حمایت کر رہی ہے، تحریک لبیک کے کارکنوں کی حمایت کر رہی ہے، اور حکومت کی بڑی شدید مخالفت کر رہی ہے، تاکہ ایک تو ہم ہمدردیاں سمیٹیں تحریک لبیک کے کارکنوں کی، دوسرا ایک تشدد کی صورتحال پیدا ہو، تحریک لبیک کے کارکنوں کے اور ان کے قائدین کے حوصلے بلند ہوں، اور حکومت جو مذاکرات کر کے یہ معاملہ حل کرنا چاہتی ہے، تحریک لبیک کے کارکن اور ان کی قیادت ڈٹ جائیں اور کوئی اس طرح سے تشدد کی صورتحال پیدا ہو۔ حالانکہ یہ وہی نون لیگ ہے، اور شہباز شریف اسی نون لیگ کے صدر ہیں جو پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے اور یہ الزام لگاتے تھے کہ تحریک لبیک کو ان کے خلاف ایک مذہب کارڈ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ الزامات لگاتے تھے کہ اصل میں
تحریک لبیک کو فوج نے کریٹ کیا تھا، اگرچہ بعد میں جنرل باجوہ نے ایک بریفنگ میں یہ واضح کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا وہ رانا ثناء اللہ کے کہنے پر فیض آباد آیا تھا، اصل میں وہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ عسکری قیادت اور جو سول حکومت، یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، جس میں اعلیٰ ہماری عسکری قیادت بھی موجود تھی، اعلیٰ سول قیادت بھی موجود تھی، اس میں کس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے۔ ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ اس دھرنے کے حوالے سے اس اجلاس میں کچھ رپورٹس پیش کی گئیں، اور ایک رپورٹ ایسی تھی جس کو باقاعدہ پریزنٹیشن کی صورت میں اس اجلاس میں پیش کیا گیا۔ اس اجلاس میں دو بنیادی نکات جو ہیں وہ زیر بحث آئے۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ جو چھٹی مرتبہ دھرنا ہو رہا ہے، اس کے متعلق ایک واضح موقف لیا جائے تحریک لبیک سے کہ آپ کی جو قرارداد کے حوالے سے ایک درخواست تھی یا مطالبہ تھا وہ تو حکومت نے پہلے ہی مان لی تھی، لیکن اب جو آپ یہ کر رہے ہیں اس وقت تو ہمیں دو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں ریاست پاکستان کو، یعنی حکومت کو تو آپ ایک طرف رکھیں، جو ملک ہے اور جو ریاست ہے اس کو دو بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک تو FATF کا چیلنج درپیش ہے، اگر آپ یہاں پر آ کے دھرنا دیں گے، آپ فیض آباد آئیں گے، یہاں پہ پولیس اہلکاروں کو ماریں گے، ریاست کو مفلوج کریں گے، اور آپ یہ کہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہ ہو، جن پولیس اہلکاروں کو آپ کے کارکنوں نے شہید کیا ان کے خلاف ریاست کوئی کارروائی نہ کرے، تو پھر تو FATF میں ہم گرے لسٹ سے کیا باہر نکلیں گے، ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی بھارت سمیت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرانس کے معاملے پر جس طرح سے آپ نے یہ کہا ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بھی بند کیا جائے، تو اگر ہم نے یہ کیا تو اس کے بعد تو ہماری پوری یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہمارا GSP+ سٹیٹس ختم ہو جائے گا، تو اس سے تو ہمیں ناقابل تلافی تجارتی نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو پورا اجلاس تھا اس میں فیصلہ یہ کیا گیا عسکری قیادت کی جانب سے اور سول قیادت کی جانب سے کہ ایک مرتبہ دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے تحریک لبیک پاکستان سے، تاکہ تشدد کی ایسی صورتحال سے بچا جائے جس میں بڑے پیمانے پر کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان ہو جائے۔ دوبارہ سے تحریک لبیک کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر تحریک لبیک پاکستان اس کے باوجود کنونس نہیں ہوتی اور اس کے باوجود اسی بات پر قائم رہتی ہے کہ اس نے دھرنا ہر صورت میں دینا ہے، تو پھر اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے کہ پھر ریاست کی عملداری قائم کی جائے گی اور اس دھرنے سے سخت ترین طریقے سے نمٹا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔